अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स, आज बुध का दिन है और 11 तारीख है और 11 तारीख के हवाले से कुछ आम खबरें। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके बारे में फ़ैसला महफूज कर लिया है। जो बादियों नज़र में नज़र आ रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है कि शायद इनको नाअहल इलेक्शन कमीशन ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि जो पीटीआई के जो वकील थे उनके मज़ीद दलाइल सुनने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया था। तो बादियों नज़र में ये नज़र आ रहा है कि जो आपको पता है कि ये पीडीएम की बी टीम है, ये जो है इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमिश्नर, तो हो सकता है कि ये उनको नाअहल करार ना दे, क्योंकि ये तो इनके लिए हीरे हैं और हीरों को फिर किस तरीके से नाअहल करार देंगे। हालांकि जो मिसाक़ जमहूरियत में और जो आइन के अंदर जो तमाम कुछ माना हुआ है, तमाम पार्टियों ने माना हुआ है, उसके तहत ये नाअहल बनते हैं। लेकिन देखें अब क्या होता है, बहरहाल फैसला महफूज है। दूसरी बात यह है कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो लंदन के अंदर इवन फील्ड अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट्स जो नैब की अदालत जो है हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत करार दे चुकी है और कि ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसे को चोरी करके ख़रीदा गया है, तो उसके अंदर हो रहा है। और अभी तक नवाज़ शरीफ जो है वो उसके ऊपर काबिज़ भी है, आपको पता है। बल्कि ये तो मानते ही नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि वो कहते हैं मेरे बेटों की, और बेटे पाकिस्तानी हैं ही नहीं। तो बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के इदारों को मफरूर है, मतलूब है, मुजरिम है, जिसे कहते हैं भगोड़ा है, वारदाती है, उसकी सरबराही के अंदर इजलास हो रहा है। और फिर मैं यहीं पे वही वाली बात करूंगा कि शर्म आनी चाहिए उन जजों को और मुख्तदर हलकों के उन साहिबान को कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कौन कर रहा है? एक मुजरिम कर रहा है। और कितने इन लोगों के लिए फ़ख्र की बात होगी कि ये उसको जिसे कहते हैं कि जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म इन्होंने बनाया, सब ने मिल के बनाया। मौलाना फजलुर रहमान जो आजकल स्क्रीन से आउट हुआ है और तासुर ये दिया जा रहा है कि वो नाराज़ हो, कोई नाराज़ नहीं है। कश्मीर का सौदा इन लोगों ने कर दिया है। कैसे कर दिया है? मोदी की बात मान ली है। बाकायदा इन्होंने उसी जगह से कहा है कि जनाब गैर मशरूत तौर पे इंडिया से ताल्लुकात बहाल कर लिए जाए और तिजारती हुजम को बढ़ाया जाए। जो इमरान खान ने कहा था कि हम आपसे उस वक्त तक कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक आप कश्मीर की जो पहले की सूरत हाल है उसके ऊपर आप वापस नहीं आ जाते, उसको मुतनाज़ा इलाका तस्लीम नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये इम्पोर्टेड हुकूमत, क्योंकि दिखाना तो है लोगों को कि भाई देखो हम इम्पोर्टेड हैं और हम आपके कहने के ऊपर ये तमाम काम कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने बहरहाल ये चीज़ कर ली है और दरपर्दा जो है ये आपको थोड़े दिनों में वैसे भी मालूम हो जाएगा। अब आते हैं ज़रा सा मरियम साहिबा जो हैं आज एक जलसा कर रही हैं KPK में, लेकिन उनको बाकायदा तौर पे कहा गया है कि इशारों किनारों में भी किसी के बारे में बात नहीं करना, फ़ौज के बारे में बात नहीं करना। अब देखते हैं कि मरियम वोट को कितनी आज इज्जत दिलाती है, बकौल उसके कि इनके वोट को फ़ौज ने पैर के तले रूंधा था। तो अब देखते हैं कि वो वोट को इज्जत किस तरह दिलाती है। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जनाब नवंबर से पहले हो सकता है केयर टेकर हुकूमत ख़त्म हो जाए और नई हुकूमत भी आ जाए। कि उसने एक हैंड्स थोड़े से दिए हैं कि हुकूमत कहाँ तक बौखला चुकी है और कहाँ तक इमरान खान जो है वो इन पर हावी हो चुका है। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर डॉलर पहुँच चुका है 191 रुपये 50 पैसे के ऊपर आज डॉलर ट्रेड हो रहा है। और इसी तरीके से जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज थी वो बैठ गई है। लग तो ये रहा है कि शायद शहबाज शरीफ की भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान को डिफ़ाल्टर करार दे दिया जाए। UAE से लितर खा कर आए हैं, सऊदीया से लितर खा कर आए हैं, चाइनीज़ अपनी 1 रुपया देने के लिए तैयार इनको नहीं है ना, बल्कि वो तो उन्होंने जो वो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करे थे उसको भी फ्रीज़ कर दिया फिलहाल। और सोने पे सुहागा ये देखें कि इन्होंने कल एक लोटे से, जो मेरे इलाके का लोटा है नूरुल क्या कहते हैं KPK का, उस लोटे से इन्होंने असेंबली में एक बिल पेश करवाया कि जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक उनको ना दिया जाए।
حالانکہ عمران حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت آپ یہ کہیں کہ وہ ان کو بھائی کیوں نہ دیا جائے، وہ پاکستانی ہیں، 90 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو اوورسیز پاکستانی کہلاتے ہیں، اور وہ پاکستان کی معیشت کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں انہوں نے اربوں ڈالر بھیجے، اور اب وہ ڈالر انہوں نے اس وقت سے بھیجنا بند کر دیے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے۔ تو ان کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 90 کے 90 لاکھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے، اس میں مختلف پارٹیوں کی ظاہری بات ہے ان کی مرضی ہو جس کو بھی ووٹ دیں گے، لیکن یہ ان کو دینے کے لیے، ان کا صرف کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو ووٹ دینے کی اتھارٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑی اس سے کی جاتی ہے کہ ہم 2 یا 3 ان کو نا مخصوص سیٹیں دے دیں گے، وہ خدا کا خوف کریں اور پاکستان پہ رحم کریں۔ پہلے خواتین کو آپ نے 40% جو ہے نشستیں دی ہوئی ہیں گی، جسے کہتے ہیں مخصوص نشستیں، مفت کی نشستیں، وہ بقول عمران خان کی کہ پارٹی کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔ کون سا گفٹ بھائی، یہ کون اس قابل ہے کہ ان کو آپ گفٹ دیتے؟ 40% خواتین کو ایم این اے ممبر نیشنل اسمبلی بنا دیا جاتا ہے مفت کے اندر، اور مزید 3-4 کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اگر اوورسیز کا وہ کرتے ہیں۔ بھائی اوورسیز کو آپ ووٹ کہاں دیں، وہ اپنے حلقے کے اندر جو ان کا ایم این اے بنے گا اس کے تحت وہ اس کے سے اپنے جو انہوں نے کام کرائیں، آپ ان کو مخصوص نشستوں کے اوپر کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور پاکستان کی ایسی کی تیسی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو پہلے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ ان کی تنخواہوں مراد کے اندر اور بھی ڈوب جائے۔ تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے، اور ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں، جنہوں نے ریجیوم چینج کے اندر جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ان ججز نے، ان مقتدر حلقوں نے، ان کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے اور سوچتے ہوئے اور کرواتے ہوئے۔ لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ خواجہ آصف علی کے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ پاکستان کس نیچ کے اوپر اس شہباز شریف نے پہنچا دیا۔ آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ جو روزانہ کچھ اینکر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے باں باں کر رہے ہوتے تھے، آج کل ان کی بولتی بند ہوئی ہوئی ہے۔ چینی کی 2 دفعہ قیمت بڑھ چکی ہے، بجلی کی 3 دفعہ 20 دن کے اندر قیمت بڑھ چکی، 10.5 روپے یونٹ کا اضافہ کر چکے ہیں یہ جب سے شہباز شریف آیا۔ حالانکہ عمران خان نے 5 روپے کا ریلیف دیا تھا، یہ 5 روپے ریلیف والے کے علاوہ بھی 5.5 روپے بڑھا چکے ہیں، اور قوم کی چیخیں نکل رہی ہیں، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ جو ہے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی مہنگائی کے اوپر جو اس کے سپورٹر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل ہے گی، تو اب ان کی چیخیں نکلنے دو، یعنی کہ یہ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری نام کی ایک خاتون ہے، یا پتہ نہیں مرد ہے یا خاتون ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کہتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے، یعنی کہ یہ عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے، مہنگائی کر کے، نفسا نفسی پھیلا کے، ریجیوم چینج کے اوپر، لسانی بنیادوں کے اوپر، تفرقے کی پالیسی کے اوپر یہ پاکستان کی عوام سے انتقام لیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ لندن کے اندر جو یہ یاترا ہونے کے لیے گئی ہے، یہ بڑی پری پلان گئی ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہفتے اور اتوار کے دن نہیں آنا، اس سے پہلے آؤ اور فارغ ہو کے بھاگ جاؤ، کیونکہ وہاں پہ بڑا سخت رد عمل آتا ہے۔ وہاں کے جو عوام ہے، جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، ایون کہ نواز شریف کے گھر کے سامنے، حسن نواز کے اور حسین نواز کے دفتروں کے سامنے احتجاج شروع ہو جاتا ہے، لوٹا اور چور اور پتہ نہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب آپ فوراً آئیں، اور بس یہ دیکھیے گا کہ آپ یہ کل جمعہ کا دن ہے نا، اور کل شام تک یہ وہاں سے ڈپارچر ہوں گے۔ اس لیے ڈپارچر ہوں گے، اس سے ہدایات لے کے اس مفرور چور ڈکیت اور وارداتی سے یہ انسٹرکشن لے کے وہاں سے واپس آ جائیں۔ اور پھر وہی والی بات کروں گا کہ وہی جج صاحبان جنہوں نے جناب رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے اور جناب ایک انصاف پاکستان کے عوام کو دیا تھا، وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے، اور وہی مقتدر حلقے والے ان کو سلوٹ کر کے خوش آمدید کریں گے، بلکہ ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے جائیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑی مزے کی بات ہے۔ عمران خان کہتا تھا کہ اگر میں باہر نکل گیا میں زیادہ خطرناک ہوں۔ عمران خان بذات خود مہنگائی سے پریشان تھا، شیخ رشید مہنگائی سے، مطلب شیخ رشید تو برملا آ کے کہتا تھا کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے میرے حلقے کے لوگ عوام یہ وہ، تقریباً عمران خان جو تھا وہ بہت، جسے کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کے اگر یہ چل جاتی 5 سال تو شاید اس کو وہ پذیرائی 5 سال کے بعد نہ ملتی جو انہوں نے دلوا دی۔
کیونکہ پاکستانی عوام کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جو شخص حکمرانی اپنے بلبوتے کے اوپر اور قوم کے مفاد میں کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہٹا دیا جائے گا، جس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی مثال عمران خان بھی اپنے جلسوں میں دیتا ہے، اور میں بھی بتا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی یہی قصور تھا، اس نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم اپنی سالمیت کا سودا نہیں کریں گے، تو ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا دیا گیا، پھانسی دلوا دی گئی۔ اور سیم معذرت کے ساتھ سیم وہی کہانی دیکھیں جس طرح صدام حسین کو کردوں کے قتل کے اندر پھنسا پھسو کے پھانسی دی، اسی طرح یہ ذوالفقار علی بھٹو کو احمد رضا قصوری کے قتل کے الزام کے اندر جناب پھانسی دے دی۔ وہ کہاں پہ مرا تھا احمد رضا قصوری؟ چترال کے اندر۔ اس وقت بھٹو تو چترال میں تھا بھی نہیں، لیکن ایک پری پلان طریقے سے اس کو پھنسا دیا گیا۔ تو بات یہ ہے ویورز کہ پاکستان کے اندر جو بھی شخص اس قوم کو جگانے کی کوشش کرتا ہے اس شخص کو سلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر آپ تمام لطیفے، تمام ڈرامے آپ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف کہتا ہے میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر دوں۔ اس سے بکواس اور لغو بات اور کیا ہوگی کہ اس اپنے آپ کو قوم کا لیڈر کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے، لیکن اس کی تھرڈ کلاس سوچ دیکھیں کہ کپڑے بیچ کے آٹا، یار ہاؤ اٹ پاسبل۔ میں آپ کو کیا کہوں، میں اس کی کیا مثال دوں؟ فیس بک اس کے اوپر بہت کھلی مثالیں دے رہے ہیں کہ فیس بک کے اوپر ایک بچے نے ایک تصویر آج شیئر کی تھی کہ میں دال لینے گیا اور میں نے کہا کہ شلوار لے لو، تو اس نے انکار کر دیا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں، یعنی کہ اپنا مذاق بنا۔ پاکستان کا تو مذاق ویسے ہی دنیا کے اندر بنا ہوا ہے۔ وہ اندرا گاندھی کہتی تھی کہ پاکستان میں اتنی ساڑیاں نہیں تبدیل کرتی جتنے پاکستان کے وزیر اعظم بدلی ہو جاتے۔ تو وہ اندرا گاندھی نے کب کہا تھا؟ سن 84 سے پہلے کہا تھا۔ آپ اس سے حساب لگا کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جب ہم بیٹھے ہوئے، میں آپ سے مخاطب ہوں، پاکستان کو مزید 10 سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ہاتھ اٹھا لیا، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، چائنا، دوست ایون کہ قطر نے ان کو کچھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ اس سے حساب لگا لیں کہ حکومت کا کیا حال ہو چکا ہے، اور یقین جانیں کہ شہباز شریف کو آگے جو ہے وہ گڑا نظر آ رہا ہے، اور پیچھے جو ہے کھائی نظر آ رہی ہے، اور بیچ میں وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ پیپلز پارٹی نے اپنے پتے بڑے زبردست طریقے سے کھیلے۔ پیپلز پارٹی نے وہ وزارتیں لی جس کے اندر کھاپا ٹاپا بھی بنا لیں، اور الزام آئے گا شہباز شریف پہ۔ مولانا فضل الرحمان نے دیکھیں جی وزارت مواصلات لے لی، حالانکہ اس کو کوئی اور وزارت لینی چاہیے تھی، دینی امور کی لیتا، حج سستا کرتا۔ اچھا، یہاں پہ حج کی بات مجھے یاد آ گئی کہ عمران خان کا جو 4.5 لاکھ کا حج تھا وہ ان لوگوں کی نظروں کے اندر بہت مہنگا ہو چکا تھا۔ اب جو 9 لاکھ کے اوپر حج گیا اس پہ تمام کے تمام خاموش بیٹھے ہیں، کیونکہ اب حج کی فضیلت زیادہ ہو گئی ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ جو سلیم لفافی ہے وہ کہتا ہے کہ جناب بجلی مہنگا ہوئی ہے تو اس کا کرنٹ اچھا ہو گیا ہے، پہلے والی بجلی جو سستی تھی اس کا کرنٹ اچھا نہیں تھا۔ بندہ اس کو کسی کرسی پہ بٹھا کے اس کو کرنٹ لگا کر دیکھے کہ ہاں وہ ناقص والا کرنٹ لگا کر دیکھے اس پہ بھی مرتا ہے کہ نہیں مرتا۔ تو پاکستان کے اندر جو لوٹا صحافی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اور جو بکے ہوئے ڈیپ پاکٹس، اسی طریقے سے تجزیہ نگار پتہ نہیں کون سے تجزیہ کرتے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی یہ ریجیوم چینج کے اندر ججز اور مقتدر حلقے اور جتنے بھی یہ سیکٹری اور ڈپٹی سیکٹری اور یہ انوالو ہیں، قیامت کے دن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ حساب کتاب کرے جو یہ پاکستانی قوم پہ اس ٹائم لے رہا ہے۔ یہ تمام حساب کتاب اللہ تعالیٰ ان سے کرے تو ان کو پتہ لگ جائے گا، لیکن قیامت پھر وہی والی بات ہے، انہوں نے تو قیامت کے اوپر ان کا تو ایمان ہی شاید نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔